बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके खुशियों के साथ। नाज़रीन, ईरान का इसराइल पर एक और क़यामत खेज हमला। आलमी मुबसरीन का कहना है कि अमेरिका और इसराइल की असेसमेंट गलत निकली। ईरान ने उनकी सोच से ज्यादा रिएक्ट किया और ऐसे हमले किए कि अब डोनाल्ड ट्रंप धमकियां देने पर आ गया, एक और करूंगा। तो ईरान के हुक्मरानों ने कहा है कि हम आखिरी लम्हे तक इसराइल और अमेरिका को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। कुछ अखबारों ने, टीवी ने खबरें दी, इंटरनेशनल मीडिया ने, जो कि हकायक के बरस। और क्या नेतन्याहू मारा गया? नहीं, उसके करीब कहा जा रहा है, उसके कंपाउंड के करीब अटैक हुआ लेकिन बच गए। और ताहम खासी इसराइल में हलाकतों की इतला खबरें ईरानी मीडिया इसमें नशर कर रहा है, जबकि अल जजीरा और वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और दीगर आलमी मुबसरीन कह रहे हैं कि अमेरिका ने और अमेरिका के थिंक टैंक कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जंग छेड़कर गलती की और ये तूल पकड़ सकती है। नाज़रीन, ईरान का अरब बादशाहों को भी वार्निंग दे दी है। उन्होंने कहा कि जिन ममालिक ने ईरान के खिलाफ अपनी बेसिस दी जहां से हमला किया जा रहा है, तो अब वो भी तैयार रहें। जबकि चीन, रशिया और इस्लामी ममालिक कह रहे हैं कि ईरान को अब इस्लामी ममालिक पर हमला नहीं करना चाहिए। ईरानी फोर्स पासबान इनकलाब ने ऐलान किया है कि 11वें मिसाइल लहर में खलीजी खित्ते में मौजूद अमेरिकी इंटेलिजेंस मराकज और फौजी मावनत के गोदामों को निशाना बनाया गया, जिस पर अमेरिकन और इसराइल के भारी बारूद को नुकसान पहुंचाया गया। पासदार इनकलाब के मुताबिक इस लहर में अमेरिका के इंटेलिजेंस मराकज और फौजी लॉजिस्टिक तंसीबात को भी खत्म बनाया गया और काफी हद तक कामयाब रहे। जबकि अमेरिका अपनी नाकामियों को कबूल करने की बजाय डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम एक और हमला करेंगे, और ईरान ने कहा हम हर हमले का जवाब उसकी पुरानी पहले की ज्यादा शिद्दत से देंगे। मजीद ईरानी हुकाम ने मजीद कहा है कि 11वें लहर के दौरान इसराइली फौज के सनती मुवासलाती कम्प्लेक्स को बुरा-उल-सबा में निशाना बनाया गया, जबकि यरूशलेम और याफा और जल जलील में उनकी बेसिस से ज्यादा अहदाफ पर भी हमले किए गए हैं, जिसका खासा इसराइल को नुकसान हुआ है। दूसरी जानिब ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारजानी का कहना है कि इनका मुल्क अमेरिका के बरस एक तूल जंग की तैयारी कर रहा है और इस दफा दुनिया देखेगी कि ईरान ने अपने सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खमीनी का बदला ऐसा लिया कि अब इसराइल और किसी साजिश के तहत दूसरे इस्लामी मुल्क पर हमला नहीं कर सकेगा। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पैगाम लिखा है, गुज़श्ता 3 सालों में ईरान ने कोई जंग शुरू नहीं की और हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने अपने दफा के लिए अलावा किसी पर हमला नहीं किया, ना ही हमले में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि कीमत से कतई नजर हमने अपना 6000 साल पुरानी तहजीब का भरपूर तरीके से दफा करेंगे और हम दुश्मन को इनके गलत हसाबों किताब पर पछतावे दिलाएंगे, और वो पछता रहे हैं। उनके मुताबिक इसराइल के मुताबिक, ईरानी की मीडिया के मुताबिक, इसराइल और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अवाम को गुमराह किया। इसके अलावा अमेरिका इसराइल के ईरान पर हमलों में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनी की अहलिया भी शहीद हो गई हैं, जो हफ्ते के रोज शदीद जख्मी हुई थी। ईरानी टीवी का कहना है कि सुप्रीम लीडर की अहलिया मंसूरा बागस और अमेरिकी हमले में शदीद जख्मी हुई थी। दूसरी जानिब ईरानी अस्करी जराए ने खबरदार किया है अगर किसी भी अरब मुल्क की सरजमीन से ईरान पर हमला किया गया तो इसका जवाब इन ममालिक के हुक्मरानों के महलात को भी निशाना बनाया जा सकता है। इसीलिए पूरी दुनिया इसको तीसरी जंग की तरफ पहला कदम कर रहा है, और इस पर रशिया ने और ईरान, चीन ने भी अमेरिका को कहा है कि उन्होंने वन साइड जंग शुरू करके गलत किया है। नाज़रीन, ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है कि अरब ममालिक के महलात को भी निशाना बनाएंगे जब खित्ते में कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है और मुख्तलिफ खलीजी ममालिक ईरानी
حملوں کا جواب دینے کے بیانات جاری کر رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے تو یہ امریکہ کی جلد بازی اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ اور بھارت کا گٹھ جوڑ اس پوری عالمی دنیا کو ایک بڑی جنگ کی لپیٹ میں لے گا، جس سے ایران میں تو بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نقصان امریکہ کی بربادی اور اسرائیل کی تباہی سے پورا کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ موجودہ فوجی کارروائی ایران کے خلاف صرف ابتدا ہے۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر بڑی بڑکے مار دی ہے۔ انہوں نے کہا موجودہ فوجی کارروائی ایران کے خلاف صرف ابتدا ہے، بڑی لہر ابھی آنا باقی ہے، اور حملے میں ایران کے 49 رہنما مارے گئے ہیں۔ اور وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکن صدر نے کہا ہے کہ ہم نے ابھی سختی سے نہیں مارا، بڑی لہر باقی ہے، بڑا حملہ جلد ہوگا۔ بھائی، آپ نے ہزاروں میزائل داغ دیے اسرائیل اور آپ کی انٹیلیجنس بیس پر، ان کی آیت اللہ خامنائی کے محل کو بلڈوز آپ نے کر دیا، پوری طاقت کے آپ نے استعمال کیا، جدید لڑاکا طیارے، میزائل، اور آپ نے ہر قسم کے کمانڈو آزما لیے، تو پھر سلطان رائی والی بڑکے کیوں مار رہے ہو؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جنگ کی مدت سے متعلق سوال کے جواب میں امریکی صدر نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ زیادہ دیر تک جاری رہے، میں سمجھ رہا تھا کہ ایران پر حملے میں 4 ہفتے لگیں گے، مگر ہم تھوڑا سا شیڈول آگے ہے۔ اب وہ بھی مان گئے ہیں کہ ایران میں رجیم چینج ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوگی۔ یہ پاکستان نہیں ہے کہ ایک سائفر پہ رجیم چینج ہو گیا، اور پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے۔ اگر بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ افغانستان کے ذریعے پاکستان کو حملہ کرتا ہے تو پاکستان ایسی تیاری میں ہے کہ ایک نیوکلیئر پاور ہے، وہ حملہ کرنے کی تیاری کرنے والا بھارت یا افغانستان یا اس کا اسرائیل حمایت یافتہ اپنی تاریخ کی بدترین شکست کا سامنا کریں گے۔ یہ پاکستان کے بحریہ افواج اور نیوی کی تیاری بتا رہی ہے۔ ناظرین، امریکی صدر نے ایران میں زمینی فوج بھیجنے کو خارج از امکان قرار دینے سے گریز کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیگر صدور کی طرح زمینی فوج نہ بھیجنے کی بات نہیں کروں گا۔ امکان ہے کہ زمینی فوج کی ضرورت نہیں ہوگی، ایسا بھی ممکن ہے کہ زمینی فوج ضرورت بن جائے۔ اب ان کو خود ہی نہیں پتا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ زمینی فوج بھیج کر آپ نے افغانستان میں 20 سال بعد اپنے سامان چھوڑ کر، جہاز چھوڑ کر بھاگا، اور پاکستان نے آپ کو ریسکیو کیا۔ ٹرمپ صاحب، امریکن پریزیڈنٹ صاحب، اب دنیا بدل چکی ہے، اور آپ کے اپنے تھنک ٹینک پینٹاگون اور آپ کی عوام آپ کے خلاف مظاہرے کر رہی ہے کہ آپ کی ایک غلطی نے پوری دنیا کو ایک نئی جنگ کی طرف دے دیا۔ خیال رہے کہ امریکی صدر کی جانب سے یہ بیان امریکی فضائی بحری کارروائیوں کے بعد آیا ہے، جن میں ایران کے بیلسٹک میزائل، بحری اور نیوکلیئر صلاحیتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یعنی کہ ایران نے ان کی دختی رنگ پر روکا، انہوں نے بیلسٹک میزائل، بحری اور نیوکلیئر صلاحیتوں کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ ایک اہم خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے ایران پر حملوں کے لیے امریکی صدر ٹرمپ پر دباؤ نہیں ڈالا۔ واشنگٹن میں سعودی سفارت خانے کی جانب سے امریکی اخبار شائع کی تردید گئی ہے، کیونکہ واشنگٹن پوسٹ نے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نیتن یاہو اور سعودی عرب کے ولی عہد نے پچھاڑ دیا، اور انہوں نے اس کی سختی سے تردید کیا اور اسے جھوٹا پروپیگنڈا کرایا ہے۔ امریکہ ویسے اور بھارت اور اسرائیل ایک پروپیگنڈے وار میں ماہر ہیں، اسی لیے سائبر اٹیک کر رہے ہیں، حالانکہ پاکستان کا میڈیا تو ویسے ہی آپ کے زیر اثر ہے۔ ہم پیٹ کسی پہ کیا بے مرے کو کیا مارے۔ خیر، سعودی سفارت خانے کا کہنا کہ مملکت نے ہمیشہ ایران کے ساتھ قابل اعتماد معاہدے کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت کی ہے، کسی بھی مرحلے پر امریکی انتظامیہ پر پالیسی تبدیل کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی موت کے حوالے سے افواہیں بھی تیزی سے پھیل رہی ہیں، جبکہ ان میں حقیقت نہیں ہے۔ یہ افواہیں ایک پوسٹ سے شروع ہوئی اور جو یو ایس اے ملٹرا پاور ٹرانسپورٹس نامی اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ اگر خبر درست ہے تو نیتن یاہو ایرانی فورسز کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے، جو کہ حقائق کے برعکس لگتی ہے۔ بادی النظر میں یہ خبر یقیناً اس پوسٹ کو 5 ملین سے زیادہ ویوز ملے ہیں اور ہزاروں لائکس اور ری پوسٹ اور کمنٹ سامنے آئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ افواہیں بے بنیاد ہے۔ نیتن یاہو زندہ ہے، تاہم تل ایبت میں ایرانی میزائلوں نے
ایسی تباہی ڈالی کہ اسرائیل نے کبھی سوچا نہیں تھا، اور بار بار سائرن نے اسرائیل کو محفوظ بندرگاہ مقاموں میں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ نیتن یاہو زندہ ہے اور تل ایویو میں سیکورٹی میٹنگ میں مصروف ہے۔ اسرائیل حکومت اور بین الاقوامی میڈیا نے ان کی موت کی خبروں کی سختی سے تردید کی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ افواہیں ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی کی حالیہ شہادت کے بعد پھیلنے والے تناؤ کے دوران سامنے آئی ہیں، اور زیادہ تر اے آئی جنریٹڈ تصاویریں یا ایڈٹ مواد پر مبنی تھی۔ اب ایڈٹ مواد تو یہ کر رہے ہیں کیونکہ انہیں شکست نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، پوری دنیا کے عالمی امور کے ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو تباہ کرنے کی خواہش امریکہ اور اسرائیل کی ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تاہم رشیا، چین اور دیگر ممالک نے فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف الجزیرہ نے اس خبر کو کنفرم کیا ہے کہ اسرائیل اور امریکن حملے پر جو ایران پر کیا گیا 555 ہلاکتیں ہوئی ہیں، جبکہ اسرائیل نے لبنان پر بھی میزائل برانچے داغے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایرانی حملوں سے اسرائیل میں 40 سے زیادہ مقامات پر میزائل ایسی جگہ پر لگے جو امریکہ اور اسرائیل اس کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ بحیرہ ہرمز پر ایران کی تیل کی بندرگاہ کو روکنے کے بعد تیل کی قیمتیں عالمی سطح پر بڑھنے کا اضافہ ہے، اور ایران نے وارننگ دی ہے کہ کوئی ممالک بحیرہ ہرمز میں سے اپنے بحری آئل جہاز کو لانے کی کوشش نہ کرے۔ دوسری طرف ایران کی نئی قیادت نے ٹرمپ کی طرف سے مذاکرات کی آفر کو ٹھکرا دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اب یہ نہیں کریں گے۔ دوسری طرف ایران نے سعودی عرب میں آئل ریفائنری پر حملہ کیا ہے، جسے بعض سعودی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ناکام بنا دیا، اور ایران کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یو اے ای، سعودی عرب، کویت، یمن اور مصر اور دوحہ اور دیگر ممالک میں جہاں جہاں امریکن بیسز تھے، جہاں ایران پر حملے کی تیاریاں کی گئی تھی، ان کے لڑاکا طیارے تھے، میزائل تھے، اس کو تنصیبات کو نقصان پہنچایا ہے۔ ایران کے ملٹری کمانڈر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی معافی چاہتا ہوں، ملٹری کمانڈ مکمل ختم ہو چکی ہے۔ ٹرمپ کا یہ دعویٰ ہے۔ اس پر ایران نے جواب دیا ہے کہ ایک طرف تو ٹرمپ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران کی ملٹری کمانڈ ختم ہو گئی ہے، لیکن ایران کی جوابی کارروائیوں سے اسرائیل اور امریکہ میں ہونے والی تباہی اور جن جن ملکوں نے ان کو ایئر بیس دیا ہے، ان کے نشانات بتا رہے ہیں کہ ایران کی یقیناً ایک بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن ایران کی پوری فورس بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے، اور لمحہ ما لمحہ آپ کو الجزیرہ اور مختلف ممالک ایران کی طرف سے کیے جانے والے اسرائیل پر اور مشرق وسطیٰ میں ہونے والی تباہی سے آگاہ کر رہے ہیں۔ کہیں کہا جا رہا ہے کہ جہاں 7 سٹار ہوٹل میں سی آئی اے کے ایجنٹ، موساد کے ایجنٹ تھے، انہیں بھی نشانہ کامیاب بنایا گیا۔ یہ ایرانی ٹی وی دعویٰ کرے۔ ایران حکام کا کہنا ہے کہ ایران کے بیٹے اپنے ایران کی دفاع سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، امریکہ کو ہر اس طاقت کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ برطانیہ نے امریکہ کو اڈے دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے قبل امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانیہ میں تاخیر اڈے دینے پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور برطانیہ نے اسے فی الوقت دینے کی اجازت دی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ فوج نے افغانستان کی 188 پوسٹیں تباہ کر دی، لاتعداد پر قبضہ کر دیا، اور طالبان اپنا اسلحہ چھوڑنے پر بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اور پاکستان کے اداروں نے کہا کہ پاکستان کو ایران نہ سمجھائے، پاکستان ایٹمی پاور ہے، اور یہ اگر 3-4 ملک بن کے بعد نظر میں اسرائیل، افغانستان اور بھارت گٹھ جوڑ کی طرف اشارہ کیا ہے، تو پاکستان پر حملہ کرنے والے دنیا کے نقشے پر نہیں رہیں گے، کیونکہ پاکستان کی فوج دنیا کی 5 بڑی فوجوں میں ہے، اور بحری پاکستان کی فضائیہ نے جس طرح بھارت کے دانت 10 مئی 2025 میں گلے کیے تھے، اس سے زیادہ بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے اسرائیل لبنان پر بھی میزائل برسا رہا ہے، لیکن شاید
ایران کے پاس میزائل کی اسیسمنٹ اسرائیل اور ایران کی امریکہ کی انٹیلیجنس ناکام رہی، وہ متواتر حملے کیے جا رہے ہیں، اور اس جنگ کو روکنے کے لیے پاکستان سمیت دیگر ممالک بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ ناظرین، آج پاکستان میں آیت اللہ خامنئی کی ہلاکت کے بعد پاکستان میں 35 مختلف شہروں کو ہلاک ہونے کی اطلاعات ہے، اور میری تو پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ اپنے وطن کی زمین کو خون سے، اپنے ہی خون سے نہ رنگے، احتجاج ضرور کریں، پر تلاش گم شدہ ایک پارٹی کے سربراہ جو 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہے، آج ان کا بیان سامنے آیا ہے، 3 دن بعد ہفتے کو واقعہ ہوا ہے، اور پیر کی رات کو آیا، انہوں نے آیت اللہ خامنئی کا سخت غم و افسوس کا اظہار کیا ہے۔ 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے مسلم لیگ کے سربراہ صاحب کا بیان آیا ہے، لیکن انہوں نے امریکہ کی مذمت نہیں کی، اسرائیل کو نہیں کہا، کیونکہ امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کو تو نوبل انعام دینا چاہتے ہیں، بورڈ آف پیس میں جانا چاہتے ہیں۔ بورڈ اور پیس کیا ہے؟ حماس کو ڈی آرم کرنے کے لیے، اور اسرائیل کی اور امریکہ کے ساتھ مل کر کیا یہ فیصلہ اب پاکستان میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ پاکستان کو کسی بھی قیمت پر اپنی فوج غزہ میں نہیں بھیجنی چاہیے بورڈ آف پیس کے تحت، کیونکہ حماس کو ڈی آرم نہیں کرنا، اور ایران سے اسرائیل سے جواب دینا ہوگا کہ غزہ میں ہونے والی 90,000 شہادتوں کا ذمہ دار کون ہے۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان کے سیاسی حالات میں اس وقت جو غیر آئینی جو ماہرین ہیں، جو انٹرنیشنل پالیٹکس پہ نظر رکھتے ہیں، انٹرنیشنل امور پر عبور رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں ایک مضبوط قیادت کی ضرورت ہے۔ ماضی میں سابق وزیر اعظم جو اس وقت اڈیالہ جیل میں 300 سے زیادہ مقدمات یا 200 سے 300 تک مقدمات میں قید، انہوں نے کہا ایسے لیڈر کی ضرورت تھی جس کی پوری دنیا میں آواز سنی جائے، عمران خان کی۔ عمران خان نے ہی جب امریکہ نے ایئر بیس مانگے تھے تو انہوں نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ، اور اسی کے بعد رجیم چینج کی خبریں آئی، اور امریکہ سابق وزیر اعظم نے الزام لگایا تھا کہ 9 اپریل 2022 کو امریکن رجیم چینج کے لیٹر پر ان کی حکومت ختم کی گئی۔ اب پاکستان کی 27ویں اور 26ویں ترامیم کے بعد عدالتوں سے انصاف ملنا مشکل ہے، اور پاکستان کے تمام غیر جانبدار اور حلقے اور انٹرنیشنل پاوریں، انٹرنیشنل کرکٹرز، انسانی حقوق کی تنظیمیں عمران خان کو خلاف ہونے والی انتقامی کارروائیوں پر پاکستانی حکام کو لیٹر چکے، اور انہوں نے کہا پاکستان میں اظہار رائے سے پابندی اٹھائی جائے، عدلیہ کو آزاد کیا جائے، ملکی مفاد کے لیے فیصلہ کیا جائے۔ ناظرین، ایسے میں پاکستان کے تمام عوام اس وقت ملک میں پاکستان کی ہر مقابلے کے لیے تیار ہے، لیکن کیا اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر ایران پر حملے کے بعد اگر پاکستان پر کوئی حملے کا سوچے گا تو یاد رکھ لے پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، اور بڑی سے بڑی سپر پاور کو شکست دینے کی اہلیت، طاقت، جذبہ، جنون رکھتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ بھارت کا جو اسرائیل کا بھارتی پرائم منسٹر نریندر مودی کا اسرائیل نیتن یاہو کے ساتھ عہد و پیمان ہوا ایک ہفتے پہلے دورے میں، وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ دیکھنے والی آنکھ ہی نکال لی جائے گی۔ تاہم پاکستانی عوام کا اور اوورسیئر پاکستانی کا خیال ہے کہ اس موقع پر حکومت کو پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی بجائے ملک میں سیاسی استحکام لانے کے لیے سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا، بشمول یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور پی ٹی آئی کے جتنے لوگ بھی گرفتار ہیں۔ ناظرین، پاکستان افغانستان کو وہاں سے اس ملک سے افغانستان سے آنے والے دہشت گردوں کے مقابلے کے لیے ہمیں ہمہ وقت تیار ہے، اور پاکستان میں سیکورٹی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ تمام حالات آپ کے سامنے لگے، ایران اسرائیل امریکہ جنگ اور مڈل ایسٹ جنگ کے نتائج یقیناً دنیا کے لیے اچھے نہیں۔ امن جنگ کے بعد بھی مذاکرات ہوتے ہیں، تو اب امریکہ کو مذاکرات کی ٹیبل پر آنا ہوگا۔ یہی بات امریکہ اور رشیا اور چین نے واضح کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ۔